बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो, आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे पहुँच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वज़ीर आज़म काहिर रसूलज़ादा, ताजिक नायब वज़ीर ख़ारजा शरीफज़ादा फ़रूख हमदैन, पाकिस्तान में ताजिकिस्तान के सफ़ीर यूसुफ शरीफज़ादा और ताजिकिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद सईद सरवर ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। 2 रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म ताजिक सदर से पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के माबैन मुख्तलिफ शोबों में ताउन के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जनूबी एशियाई खित्ते में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी के दौरान ताजिकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान की भरपूर हिमायत पर ताजिक सदर का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस दौरे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ पर दोशंबे में मुनक्किदा आला सतही आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जिसमें वज़ीर आज़म शुरका को माहौलियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात और माहौलियाती तब्दीली से तहफ़्फ़ुज़ और ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म के हवाले से आगाह करेंगे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर ने मुलाकात की। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर को बतौर वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली का इजाफी चार्ज तोफ़ैस किए जाने की मंजूरी दी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ प्रोफेसर डॉक्टर ज़करिया ज़ाकिर को हिदायत की कि कोटली यूनिवर्सिटी में जारी ग्रुप बंदी को ख़त्म किया जाए और ग्रुप बंदी से बालातर होकर यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के मसाइल को यकसू किया जाए। सदर रियासत ने कहा कि वो इस सिलसिले में मज़ीद इक़दामात उठाने पर भी गौर गौज़ कर रहे हैं और मज़ीद कार्रवाई भी कर सकते हैं। इस मौके पर सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली आलमी मेयार की जामियात की फहरिस्त में शामिल करने के लिए तमाम तर तवानाइयाँ बरूए कार लाई जाएंगी और सदर ने वाइस चांसलर पूंछ यूनिवर्सिटी को हिदायत की कि रावलाकोट में छोटा गला कैंपस को जल्द फ़ाल किया जाए और वहाँ पर तालीमी सरगर्मियाँ जल्द शुरू की जाएँ। इसी तरह तराड़ कैंपस के काम में भी मज़ीद तेज़ी लाई जाए। जबकि इस मौके पर सदर और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने सिफारती सतह पर मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी भारत की तरफ से इंसानी हुकूक की पामाली रुकवाने के लिए सिफारती महाज पर कोशिशें तेज़ कर दी हैं। इस सिलसिले में उन्होंने हालिया दिनों में पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर अमरीकी सिफारतकारों के वफ्द से भी मुलाकातें की और मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय जुल्म व बर्बरियत बंद कराने पर जोर दिया। इस सिलसिले में सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की ऑस्ट्रिया की सफ़ीर एंड्रिया याविकी से भी मुलाकात हुई। सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि ऑस्ट्रिया का इंसानी हुकूक पर एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए ऑस्ट्रिया मसला कश्मीर के हल और मकबूजा कश्मीर में भारत की तरफ से जारी इंसानी हुकूक की पामाली रुकवाने के लिए अपना किरदार अदा करे। सदर ने कहा कि ऑस्ट्रिया यूरोप के दिगर ममालिक के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिलाने और मकबूजा कश्मीर में जारी इंसानी हुकूक की पामाली बंद कराने के लिए अपना किरदार अदा करे। इस मौके पर ऑस्ट्रिया की सफ़ीर एंड्रिया वेकी ने पाक भारत सीज़ फायर को खुशाइंद करार दिया और कहा कि खित्ते में क़याम अमन के लिए ऑस्ट्रिया अपनी कोशिशें जारी रखेगा। इस मौके पर सदर रियासत और ऑस्ट्रिया की सफ़ीर एंड्रिया वेकी के दरमियान बाहिमी दिलचस्पी समेत दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का रात गे रावलाकोट का हंगामी दौरा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने नमाज फजर के बाद हुसैन कोट में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद होने वाले भिम्बर के कांस्टेबल गुलफराज और रावलाकोट के कांस्टेबल तारक बशीर की डिग्री कॉलेज रावलाकोट में नमाज जनाजा में शिरकत की। कबल अज़ीं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक ने रात 2 बजे CMH रावलाकोट में ज़ख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की। इस मौके पर वज़ीर सेहत आमा आज़ाद कश्मीर निसार अंसर अब्दाली और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद कश्मीर राना अब्दुल जब्बार भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम का खड़ी शरीफ का दौरा
چھاپڑیاں گجراں آمد پر شہریوں کی جانب سے وفاقی وزیر اور سابق وزراء آزاد کشمیر کا شاندار استقبال کیا گیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کو ڈھول کی تھاپ پر گھوڑوں کے ہمراہ پنڈال میں لایا گیا۔ سابق وزیر حکومت آزاد کشمیر چودھری رخسار احمد کی رہائش گاہ پر یوم تکبیر کے حوالے سے جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ جلسے میں سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر، شاہ غلام قادر، چودھری طارق فاروق سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر امور کشمیر امیر مقام نے کہا کہ یوم تکبیر تاریخی دن ہے اور اس دن بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے کا اعلان کیا۔ امیر مقام نے پاک افواج کو شاندار خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہماری فوج نے دشمن کو مؤثر جواب دے کر عسکری تاریخ میں نیا باب رقم کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں وفاقی حکومت ریاست آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی اور مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر بھارت نے دوبارہ جنگ کرنے کی کوشش کی تو ہر شہری پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوگا۔ بہادر کشمیریوں کی آزادی تک ہر فورم پر کشمیریوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ آزاد کشمیر صداقت حسین راجہ کے اعزاز میں سرکٹ بینچ کوٹلی کی جانب سے الوداعی استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام میں سینئر جسٹس اور چیئرمین پریس فاؤنڈیشن لیاقت شاہین اور اس کے علاوہ سرکٹ اینڈ سیشن جج راجہ شمریز کیانی، ایس پی کوٹلی عدیل لنگڑیال، سول ججز ڈپٹی رجسٹرار راجہ نثار احمد سمیت سرکٹ بینچ ہائی کورٹ اور دیگر نے شرکت کی۔ چیف جسٹس کی آمد پر ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے انہیں سلامی پیش کی۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس ہائی کورٹ صداقت حسین راجہ کا کہنا تھا کہ یہ عہدہ اللہ کی امانت ہے، ہمیشہ انصاف پر مبنی فیصلے کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ نے وکلاء برادری کو شہریوں کو ہر صورت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ آزاد کشمیر پولیس نے بھارتی ریاستی دہشت گردی سے متعلق مزید شواہد منظر عام پر لاتے ہوئے ایک منظم دہشت گرد نیٹ ورک کا پردہ چاک کر دیا۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر کے مطابق 17 اپریل 2025 کو پولیس نے دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کی افغانستان میں موجودگی کے ناقابل تردید شواہد پیش کیے تھے۔ آئی جی پولیس نے انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عبدالرؤف نوجوانوں کو جہاد کے نام پر ذہن سازی کے ذریعے دہشت گردی پر اکسا رہا ہے اور اس مکروہ مقصد کے لیے اسے غازی شہزاد کی مکمل معاونت حاصل ہے۔ دونوں مل کر شہریت اور جہاد کا نام استعمال کر کے ریاستی اداروں، عوامی اجتماعات، سرکاری دفاتر اور دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ آئی جی پولیس کے مطابق فتنہ الخوارج آزاد جموں کشمیر میں دہشت گردی کی ایک نئی مہم کا آغاز کرنا چاہتا تھا، تاہم سخت سیکیورٹی کے باعث زرنوش نسیم، الفت علی اور جبران اپنے کسی ہدف کو نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ پولیس کے مطابق گزشتہ کئی ماہ سے زرنوش نسیم اور اس کے ساتھی افغانستان میں موجود دہشت گرد قیادت سے رابطے میں تھے اور گزشتہ شام پولیس نے عسکریت پسندوں کے خلاف کارروائی کی۔ دہشت گردوں نے ہتھیار ڈالنے کے بجائے سیکیورٹی اہلکاروں پر خودکار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، تاہم جوابی فائرنگ میں 4 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ راولہ کوٹ کے نواحی گاؤں حسین کوٹ مہرہ میں پولیس آپریشن کے دوران خودکش دھماکہ، 4 مبینہ عسکریت پسند ہلاک، 2 پولیس اہلکار شہید جبکہ 8 زخمی ہوئے۔ ایس ایس پی پونچھ ریاض مغل نے بتایا کہ پولیس کو علاقے میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملی۔ ہم نے پولیس نفری کے ہمراہ ملزمان کا گھیراؤ کیا، جس پر عسکریت پسندوں نے مبینہ طور پر خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ واقعے میں ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار کانسٹیبل گلزار اور کانسٹیبل طارق بشیر شہید جبکہ 8 پولیس اہلکار زخمی ہوئے۔ زخمیوں میں کانسٹیبل ذیشان جاوید، عبدالرحمان، اصغر علی اور عفیر حسین، اس کے علاوہ نعیم عباسی، ڈی ایس پی اکمل شریف، ایس ایچ او امجد حسین، سب انسپکٹر یاسر محمود شامل ہیں، جبکہ پولیس کی کاؤنٹر فائرنگ سے زرنوش نسیم، جبران نسیم، الفت سمیت ایک نامعلوم دہشت گرد مارا گیا۔ ایس ایس پی نے بتایا کہ ملزمان کے قبضے سے 3 عدد کلاشنکوف، 3 گرنیڈ، 6 جیکٹس، 928 راؤنڈ کلاشنکوف اور 8 لوڈڈ میگزین برآمد کی گئیں۔ زرنوش نسیم پولیس کو گزشتہ سال شجاع آباد پولیس چوکی کے ایک اہلکار کے قتل میں مطلوب تھا۔ سرکاری ادارے صحرا کی جانب سے پاک فوج سے اظہار یکجہتی اور پاک قومی دفاع کے حوالے سے مظفر آباد سے لائن آف کنٹرول چکوٹھی تک موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی کا آغاز 2 میل پل سے کیا گیا، جس میں درجنوں موٹر سائیکل سواروں نے شرکت کی۔
ریلی چکوٹھی LOC کے 0 پوائنٹ پر پہنچی، جہاں پاک فوج کے افسران نے شرکا کو ہندوستانی جارحیت، پاک فوج کی جانب سے بھارت کو دندان شکن جواب دینے اور موجودہ صورتحال پر بریفنگ تھی۔ اس موقع پر ایڈیشنل سیکرٹری سحر عابد اور غنی میر، اس کے علاوہ ڈائریکٹر فائنانس مختار قریشی اور ایکسین زاہد گیلانی نے شرکا کے ہمراہ پاک فوج کو آپریشن بنیاد مرصوص کی شاندار کامیابی اور دشمن کو دندان شکن جواب دینے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی اور کشمیری عوام اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، وطن کے تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ شرکا نے وطن کے دفاع کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر شرکا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وطن عزیز کی سالمیت اور دفاع کے لیے وہ پاک فوج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ کوٹلی لسڈنا ٹریفک حادثے میں شہید ہونے والے SHO نوید چودھری کی نماز جنازہ بٹل برہمی میں ادا کر دی گئی اور بٹل برہمی میں لوگوں کے جمع غفیر نے وہاں شرکت کی۔ پولیس کے دستے نے مرحوم کے جسد خاکی کو سلامی پیش کی، جبکہ نماز جنازہ پیر مراد علی شاہ نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں چیف جسٹس عدالت عالیہ صداقت راجہ اور جسٹس لیاقت شاہین، وزیر حکومت چودھری اخلاق نثار انصر عبدالی، ممبر کشمیر کونسل سردار رزاق، سابق وزراء ملک محمد نواز، سردار فاروق سکندر، ڈپٹی کمشنر کوٹلی، میجر ریٹائر ناصر رفیق، SP عدیل ننگریال سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر تعزیتی ریفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے مرحوم کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ نوید چودھری اعلیٰ اخلاق کے پیکر اور ایک نفیس شخصیت تھے، مرحوم کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ سوانی چاہی بلاک کے سرسبز جنگلات پر ماحول دشمن عناصر کا ایک بار پھر وار اور دشمن عناصر نے جنگلات میں آگ لگا دی۔ آگ نے جنگل کے وسیع رقبے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق چاہی بلاک سونا ویلی سے ملحقہ جنگلات میں شرپسند عناصر نے گزشتہ شب جنگل میں آگ لگا دی۔ آگ لگنے سے جنگل کا وسیع رقبہ اور چرند پرند جل کر خاکستر ہو گئے۔ آگ پر قابو پانے کے لیے محکمہ جنگلات کے فائر فائٹرز نے مشکل ترین پہاڑی سلسلے میں کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا، اور رینج افسر کامران خالق نے بتایا کہ آگ لگانے والے عناصر کی تلاش جاری ہے، جنہیں جلد گرفتار کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ چند روز قبل چاہی بلاک کے 2 مقامات پر جنگل میں آگ لگانے والوں کو ٹریس کر لیا گیا ہے، جن کے خلاف تھانہ پولیس سوانی چوکی میں درخواست جمع کروا دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وسائل کی کمی کے باوجود جنگلات کا تحفظ ہر صورت یقینی بنا رہے ہیں۔ عوامی سماجی حلقوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ فائر سیزن کے دوران جنگلات کو آتش زدگی سے بچانے کے لیے افرادی قوت سمیت جدید آلات اور فنڈز فراہم کیے جائیں تاکہ وادی سوانی کے سرسبز جنگلات تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ باغ ڈہلی ناڑ شہر علی خان میں بااثر افراد نے غریب اور نادر شہری کی زمین پر قبضہ کر کے شہری کو دربدر کر دیا۔ دہلی ناڑ سے نکالے گئے لطیف شاہ نے میڈیا کو بتایا کہ ہماری 3 کنال سے زائد زمین پر سلطان سرور اور کامران سرور قابض ہیں۔ متعلقہ افراد بااثر ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ملکیت زمین سے نکال دیا گیا ہے اور ہم گزشتہ 13 سالوں سے دربدر ہیں اور کرائے کے گھر میں رہنے پر مجبور ہیں، جبکہ کہیں بھی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ متعلقہ افراد جھوٹی FIR درج کروا کے ہمیں ڈراتے ہیں، جبکہ زمین کی طرف رخ کرنے پر جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ متاثرہ شہری نے حکومت آزاد کشمیر اور آزاد کشمیر عدلیہ سے بااثر افراد کے خلاف کارروائی کرنے اور انصاف فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ورکرز ویلفیئر فنڈ میں شوکت حسین اور ڈپٹی ڈائریکٹر کی ریٹائرمنٹ کے موقع پر الوداعی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ جناب ذوالفقار احمد کی خصوصی دعوت پر منعقد کی گئی، جس کا مقصد شوکت حسین کی طویل خدمات اور ادارے کے لیے ان کی شاندار کارکردگی کو خراج تحسین پیش کرنا تھا۔ تقریب میں سیکرٹری فنڈ اور WWF کے افسران نے شرکت کی اور شوکت حسین کی شاندار خدمات اور ادارے کے لیے ان کی انتھک محنت کو سراہا۔ سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ نے اپنے خطاب میں کہا کہ شوکت حسین ایک محنتی اور مخلص افسر ہیں، جن کی انتھک کوششوں نے ورکرز ویلفیئر فنڈ کے مشن کو آگے بڑھانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر سیکرٹری ورکرز ویلفیئر فنڈ نے WWF کی جانب سے شوکت حسین کو ایک یادگاری شیلڈ پیش کی، جو ان کی دہائیوں پر محیط خدمات اور وابستگی کا اعتراف تھا۔
ڈی جی محکمہ موسمیات مہر صاحبزادہ نے جولائی سے ستمبر تک مونسون بارشوں کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے وسطی اور جنوبی علاقوں اس کے علاوہ شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں معمول سے زیادہ بارشیں متوقع ہیں۔ ڈی جی محکمہ موسمیات مہر صاحبزادہ نے مونسون پریس بریفنگ میں بتایا کہ شمالی علاقوں خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں معمول سے کم بارشیں ہوں گی اور جولائی سے ستمبر میں درجہ حرارت ملک بھر میں معمول سے زیادہ رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بالائی علاقوں میں انتہائی سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، دریاؤں ندی نالوں میں طغیانی کی صورتحال کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق موسلا دھار بارشوں کی وجہ سے سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا کے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ ڈی جی محکمہ موسمیات کے مطابق صوبائی اور ضلعی سطحوں پر ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ مونسون کے دوران متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ٹیموں کی تعیناتی کی ضرورت ہے۔ مہر صاحبزادہ نے کہا کہ بارشوں کے دوران لاہور، راولپنڈی، کراچی، گجرانوالہ میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔